Assalamualaikum, good evening and welcome to program बिला तकल्लुफ। व्यूअर्स, आज जिस दौर में या जिस एरा में या जिस सिनारियो में हम सांस ले रहे हैं उसमें एक ज़बरदस्त काम ये हो रहा है। ज़बरदस्त मैं इसलिए कहूँगी कि बहुत तेज़ी से एंटी मुस्लिम एंड एंटी पाकिस्तान कॉन्स्पिरेसीज हो रही है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है पूरी कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों के इमेज को किस तरह डैमेज किया जाए। लेकिन होपफुली जहां एक तरफ ये काम हो रहा है तो दूसरी तरफ बहुत पॉजिटिव काम भी हो रहा है जिसमें हमारे अपने मुसलमान भाई दुनिया में ऐसे रिसर्च और ऐसी इन्वेंशंस लेकर सामने आ रहे हैं कि दुनिया का मुंह उसी वक्त बंद हो जाता है एंटी कॉन्स्पिरेसीज करने वालों का। ऐसी ही रिसर्च पर आज हम बात करेंगे। थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी या ऐसी डिजीज है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक तो विरासत में आती है बच्चों में और दूसरा इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि आपने सिर्फ ब्लड मुंतकिल करना या ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड राइट फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब जब से बच्चा इस दुनिया में आता है और डिटेक्ट होती है इस बीमारी का तब से लेके जिंदगी के आखिरी दिन तक उसका सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा। इसके अलावा इस पर कोई मेडिसिन नहीं है या इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन लकीली कराची का एक इंस्टीट्यूट NIBD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज, उसमें मौजूद ऐसी शख्सियात जिसमें डॉक्टर ताहिर शम्सी और उनके साथ साथ डॉक्टर साकिब अब्बासी और उनकी टीम ने ऐसा जबरदस्त काम किया कि आज पाकिस्तान प्राउडली मेडिकल वर्ल्ड में, या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को मेडिकल वर्ल्ड में एक जबरदस्त मकाम दिया। क्योंकि अब तक बहुत काम हो रहा था लेकिन इसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आ रहा था। डॉक्टर ताहिर शम्सी और डॉक्टर साकिब अंसारी ने एक ऐसी मेडिसिन, एक ऐसी दवा इजाद की है जिसमें अब ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड नहीं बल्कि एक दवा की सूरत में ये इलाज मुमकिन है। ये रिसर्च ने दुनिया भर में मेडिकल हिस्ट्री में इसका अपना एक मकाम होगा पाकिस्तान को लेकर, डॉक्टर साहब और उनकी टीम को लेकर। और इस रिसर्च के बारे में जानना मेरा और आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमने देखा कि पिछली दिहाई में जिस तेजी से ये बीमारी, जहां एक तरफ हम कहते हैं कि विरासत के जरिए ये मुंतकिल होती है, इतनी अवेयरनेस के बाद आज भी लोगों में जहां ये खानदान में बीमारी मौजूद है वहां पे फैमिली मैरिजेस आज भी हो रही है और अल्टीमेटली बच्चों में इस बीमारी की शरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और वो सबसे जो पेनफुल जो लम्हा होता है वो ये होता है कि माँ बाप के सामने अगर 4 महीने और 6 महीने के बेबी को कैनुला लगाओ, इंजेक्शन लगाओ, वो सबसे तकलीफ दे मरहला होता है पेरेंट्स के लिए भी और उस बच्चे के लिए भी। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं, इस रिसर्च के बारे में जानते हैं। और सबसे पहले मैं अपने मेहमान हजरात को मुबारकबाद देना जरूरी समझती हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया भर में इस रिसर्च से रोशनास कराया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साकिब। थैंक यू सो मच कि आपके इंस्टीट्यूट ने और आप जैसी ऐसी शख्सियात ने जो कहाँ पाकिस्तान के एक इमेज को डैमेज किया जा रहा है और कहाँ इतना जबरदस्त काम हो रहा है। अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह ताला की इनाम है, उसका उसकी रहमत है कि इन बच्चों के लिए जो हमारे मुल्क में इस तकलीफ दे बीमारी में जो ख़ानदान गुजरते हैं उनके लिए उम्मीद की एक किरण नज़र आनी शुरू हो गई है और एक इसके इलाज में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। उसके पीछे 10 साल की एक अनथक कोशिश, मेहनत और तहकीक के वो तमाम मराहिल जो किसी भी दवा के डेवलपमेंट में गुजरते हैं। मेरे साथ डॉक्टर साकिब अंसारी ने इस पूरे काम को लीड किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें हमें खातिर ख्वाह कामयाबी दी। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि जब हम इम्पॉसिबल वर्ड देखते हैं तो उसी के अंदर पॉसिबल है, ठीक है, नामुमकिन के अंदर ही मुमकिन है। तो जब एक तरफ ये कहा जा रहा है, जैसे मेडिकल हिस्ट्री में ये कहा जा रहा था, बड़े बड़े सर्जन्स ने, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने कहा कि थैलेसीमिया का इलाज ही यही है कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। तो आप लोगों ने ये जो 10 साल में आप लोगों के अंदर ये आप लोगों ने इसको चैलेंज लिया, इसको क्या चीज लेकर आपने इसमें रिसर्च शुरू की? देखिए, हमारे जहन में सबसे जो अहम तरीन बात अल्लाह ताला का ये फरमान कि वैज़ा मरिज़तु फहुव यशफ़ीन, कि जो मर्ज मैंने ही मर्ज पैदा किए हैं और मैं ही शिफा देने वाला हूँ। इस ईमान के साथ, इस यकीन के साथ अल्लाह ताला ने, क्योंकि इस हुक्म के मुताबिक हमने इस काम को शुरू किया और अल्लाह ताला ने इसमें हमें कामयाबी दी। ये उसका करम है, बेशक। वरना जो मायूसी की जो कैफियत है रही है और अभी भी है बहुत से लोगों को कि थैलेसीमिया का मतलब एक ऐसी गहरी एक खाई है जिसमें कोई रोशनी दूर दूर तक नहीं है।
لیکن ہم اپنے بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں دیکھ رہے ہیں. آپ نے کہا ایک ایسی کھائی ہے کہ جس میں دور تک اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیکن ہم اتنی اویئرنیس کے بعد بھی اس کھائی کا ہی رخ کر رہے ہیں. ویورز، ڈاکٹر ثاقب وہ ڈاکٹر ہیں یا وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا. ڈاکٹر صاحب، جہاں اتنی میڈیکل ورلڈ میں باتیں ہو رہی تھی ڈیزیز کو لے کر، آپ کو اس وقت یہ نہیں لگا کہ ویسٹیج آف ٹائم ہوگا؟ میں کہاں دیکھیں، ضرور ہمارے پاس بدقسمتی سے ادارے نہیں بلکہ افراد ادارہ ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر طاہر نے کیونکہ ایک ادارہ بنایا ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیزز، اور ہم ان کے ساتھ شروع سے ایک ٹیم ہے. ہم تو ادارے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے، اور جس اندر اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہم لوگوں کو. اور سسٹم جب ڈیولپ ہوتا ہے تو جب اس ادارے میں ہمیں رکنا ہے تو ہمیں ہر روز ہونے والی نئی سائنسی تحقیق کی نظر رکھیں. 2003 کی وہ دوپہر مجھے یاد ہے کہ جب ایک عالمی جریدہ جو کہ ہمارے بلڈ ڈیزیز کا سب سے ٹاپ موسٹ جرنل ہے، بلڈ جرنل اس کا نام ہے، امریکہ سے پبلش ہوتا ہے، اس میں 7 بچوں پہ فرانس میں تحقیق کی گئی تھی. الجزائر کے بچے تھے، ان کو یہ دوا دی گئی اور خون لگنا بند ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے بلایا، کہا کہ یہ لیجئے بھائی، اس پہ اب آپ کو تحقیق کرنی ہے اور آپ کو اس پہ ریسرچ کرنا ہے، اور اس کو ہم خاص فنڈنگ بھی آپ کو دیتے ہیں اس ریسرچ کو کرنے کے لیے. اور ہم نے وہ کام شروع کیا. تو الحمدللہ 2003 کے بعد جب ہم نے اپنا یہ پہلا ریسرچ پیپر 2007 میں امریکن جرنل میں پبلش کیا تو ہماری ایک بچی تھی، لیاری سے اس کا تعلق تھا، اس کو خون لگنا بند ہو گیا. اس کے بھائی کو، جس کو ہر 20 دن، اس بچی کو ہر 15-20 دن پہ 25 دن پہ خون لگتا تھا، اس کے بھائی کو بھی اسی طرح 20-25 دن پہ خون لگتا تھا. تو اس کو پورے سال میں 4 خون لگے اس کے بھائی کو. تو جو ہماری پیشنٹ تھی اس کو تو ایک بہن کو تو خون لگنا بند ہو گیا، دوسرے کو سال میں 4 بار 5 بار پہ آ گیا. اس کے علاوہ 11 بچے ایسے تھے جن کو ہر 20 دن پہ خون لگتا تھا، یا سال میں کوئی 15-20 بار خون لگتا تھا، تو کل 6 بار 7 بار لگنے لگا. اور 11 بچے ایسے تھے جن میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا. تو یہ تحقیق جب آئی تو ہمارے اور حوصلے بڑھے. اور بنیادی طور پہ ناممکن اور ممکن کی بات تو ہے اپنی جگہ، مگر اگر آپ نوجوانوں میں اور جو لوگ طب کے اور کسی بھی سائنسی شعبے سے ایسوسیٹڈ ہیں، اگر وہ ریسنٹ ریسرچ پہ نظر رکھیں گے اور یہ سوچیں گے کہ جب وہ یہ ریسرچ کر سکتے ہیں تو یہ مسئلہ تو تھیلیسیمیا کا ہمارا ہے، امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے، یا انگلینڈ کا مسئلہ، یورپ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ انڈیا کا مسئلہ ہے. اچھا، وہاں شرح کم ہے جی. awareness کی وجہ سے. جو وائٹ پاپولیشن کاکیشنز میں تھیلیسیمیا نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہی بتائیں کہ بیسیکلی یہ تھیلیسیمیا، آپ دونوں حضرات سے یہ کہ تھیلیسیمیا ہے کیا؟ ایک عام آدمی کو شاید آج، اچھا میں ان سے پوچھوں کیونکہ یہ ایکسپرٹ ہے. ماشاء اللہ. تھیلیسیمیا ایک ماروثی بیماری جس کو اردو میں کہتے ہیں، یعنی جو ماں اور باپ کے ذریعے سے بچے کو ملتی ہے. پاکستان میں ایسے افراد جن کو ہم تھیلیسیمیا مائنر کہتے ہیں، جو خود تو بالکل نارمل ہوتے ہیں مگر ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ اپنے آنے والے بچے کو تھیلیسیمیا میجر، یعنی ایسی بیماری کہ جس میں زندگی جاری رکھنے کے لیے 6 ماہ کی عمر سے مستقل خون کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے افراد جو کہ مائنر ہیں، جن کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ تھیلیسیمیا میجر کے بچے پیدا کر سکتے ہیں، تقریباً 80 لاکھ سے 1 کروڑ کے قریب ہیں. تھیلیسیمیا میجر مائنر میں ریپیٹ کروں گا، تھیلیسیمیا مائنر مطلب مجھے بھی تھیلیسیمیا مائنر ہو سکتا ہے، آپ کو بھی ہو سکتا ہے. بظاہر ہم بالکل ٹھیک ہیں، مگر ہماری جینز میں وہ ایب نارمل جین، وہ ڈیفیکٹڈ جین موجود ہے کہ اگر میری شادی ایسے کسی خاتون سے ہو جائے جن کو تھیلیسیمیا مائنر ہے، ہم دونوں کی ڈیفیکٹڈ جین مل کے جو بچہ پیدا کرے گی وہ تھیلیسیمیا میجر ہوگی. تھیلیسیمیا میجر کے بچوں کے ایک محتاط اندازے کے مطابق تعداد 80 لاکھ سے 80,000 سے 1 لاکھ ہے. 1 لاکھ ڈیزیز والا بچہ موجود ہے جس کو ہر ماہ میں 1 بار یا 2 بار خون کی ضرورت پڑتی ہے. 6 مہینے کے بچہ، زندہ 6 مہینے سے لے کے اور آگے تک کی زندگی پر کا معاملہ ہے. ایسے تو 1 لاکھ بچے تھیلیسیمیا کے موجود ہیں پاکستان میں تقریباً، اور 1 کروڑ ایسے لوگ موجود ہیں جو مائنر ہیں کہ اگر ان کی شادی مائنر سے کر دی جائے تو ان کے میجر بچے ان کے آ سکتے ہیں. ان کے جو پیج بچے، اب کتنا تکلیف دہ عمل ہے کہ کسی کی اولاد کو اگر میجر ہو. چنانچہ اگر سمپل آپ شناختی کارڈ میں تھیلیسیمیا کے 1 کروڑ آدمی کا مسئلہ ہے، 16 کروڑ عوام میں 1 کروڑ ایک بہت بڑا نمبر ہے. اگر ان کے لیے ایک عام فیملی کو جہاں نہیں بھی ہے تھیلیسیمیا، ان کو بھی اپنا تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کرا کے اور نادرا ہمارا تھیلیسیمیا کا اسٹیٹس لکھ دے تو 18 سال میں اگر شناختی کارڈ بنتا ہے تو 20 22 25 سال میں جب تک شادی ہوگی تو اب اس طرح کے پروگرامز آگہی کے دیکھ کے آپ ذہن بنا سکیں گے کہ اب ہمیں شادی مائنر سے نہیں کرنی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جہاں اگر 2 مائنر ملیں گے وہ میجر میں چینج ہوں گے. آپ نے کہا کہ مائنر کی اپنی میجورٹی موجود ہے تو وہ خود گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا آنے والے دنوں میں چیلنج بن جائے گا. وہ ڈاکٹر صاحب نے اس کالم لکھا ہے، بتائیں. ابھی بتاتے ہیں اس کے اوپر کہ تھیلیسیمیا میجر اگر کسی بچے کو جس کو بھی ہوتا ہے اس کے اوپر تقریباً 30,000 روپے 1 سال میں بلڈ ٹرانسفیوژن پہ خرچہ آتا ہے.
اور بلڈ ٹرانسفیوژن کے نتیجے میں جسم کے اندر جو آئرن جمع ہو جاتا ہے اس کو نکالنے کی جو دوا استعمال ہوتی ہے وہ 1,20,000 روپے سال کی وہ دوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک بچے کے علاج کے لیے کم از کم 1,50,000 روپے کا خرچہ ہو رہا ہے. اور ایک غریب آدمی کہاں سے افورڈ جی کرے ہاں, گا؟ اور اگر 1 لاکھ بچے پاکستان میں ایسے ہیں جن کو تھیلیسیمیا میجر ہے تو 15 ارب روپے کی رقم ہماری معاشرے کی جیب سے نکل کر چیریٹی کی صورت میں ہو رہی ہو, یا فیملیز جو کچھ افورڈ کر سکتی ہیں وہ ہو رہی ہو, یا گورنمنٹ کی طرف سے کچھ نہ کچھ مدد ہو رہی ہو, تو 15 ارب روپے کا سال کا خرچہ ہے. اور اگر جو اس دوا کی جس دوا پہ ڈاکٹر صاحب سے جی ڈاکٹر صاحب اس دوا پر ہم ضرور آئیں گے کیونکہ ہم چاہیں گے ویورز کہ اب ہم اس میڈیسن پہ بات کریں, لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ یہ پروگرام اور اس میں جو باتیں, اس میں جو گفتگو ہو رہی ہے, اس کا جاننا میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. یہاں ہم لے رہے ہیں ایک شارٹ بریک. ول بی رائٹ بیک. جی ویورز ویلکم بیک, پروگرام بلا تکلف, اور آج ہم بات کر رہے ہیں اس ریسرچ کی جس کا جاننا میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ بریک میں جانے سے پہلے ڈاکٹر طاہر اور ڈاکٹر ثاقب کا کہنا ہے کہ اس وقت 1 لاکھ اور مے بی اس سے زائد ہو گئے ہوں گے تھیلیسیمیا پیشنٹس ہیں, بچے ہیں زیادہ تر پاکستان میں, اور اس کی شرح دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. کیونکہ جہاں ایک طرف اتنی اویئرنیس ہے کیونکہ مائنر تھیلیسیمیا کی میجورٹی ہے, اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر کپل کے اندر میاں اور بیوی اگر وہ لوگ تھیلیسیمیا مائنر کے پیشنٹس ہیں تو پازیٹیولی مطلب ایک 101% چانس ہوتا ہے کہ ان کے گھر جو اولاد ہوگی وہ میجر تھیلیسیمیا پیشنٹ ہوگا. اس چیز کو روکنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر ثاقب نے گورنمنٹ لیول پر ایک سجیشن دی ہے کہ اگر آپ شناختی کارڈ کے اندر اس کے فارم میں ایک انٹری ڈال دیں اور تھیلیسیمیا کا نیگیٹو اور پازیٹیو کا اندراج ضروری کر دیں تو شاید ہم بہت حد تک اس بیماری کو آگے بڑھنے اور پھیلنے سے روک سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, جیسے ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ تقریباً 15 ارب روپے سال کے ہمارے اچھا یہ اپنی جگہ ایک بہت معاشرے بڑا بجٹ ہے کے خرچ ہو رہے ہیں تھیلیسیمیا کا ہر سال علاج کرنے کے اوپر. جو اہم ترین جو پیش رفت اس دوا کے سلسلے میں ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جب 10 سال کی پیش رفت کے بعد معلوم یہ ہوا کہ 152 مریضوں میں ڈاکٹر ثاقب نے جب یہ دوا استعمال کرائی تو ان میں سے 40% بچوں میں خون لگنا بالکل بند ہو گیا. اچھا, اور 60% جو بچے تھے ان میں یہ تو خون لگ رہا ہے, اور ایک پرپورشن ایسا ہے اس میں کہ جس میں خون لگنے کی جو مقدار ہے اس میں کمی آ گئی. ہم اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, ہم صرف اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ 100 میں سے 40% میں اگر بلڈ لگنا بند ہو جائے, 1 لاکھ بچوں میں سے صرف 40,000 کو لگنا بند ہو جائے 60,000 تو یہ تقریباً 60,000 کو لگ رہا ہو تو 40,000 کو اگر آپ 1.5 لاکھ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں 6 ارب روپے سال کی نیٹ سیونگ ہے. یہ تو پیسوں کا حساب کتاب ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان بچوں کو اگر بلڈ نہیں لگے تو جو بلڈ کی شارٹیج پورے ملک میں ہر وقت ہر جگہ ہے. مائیں جس طرح کے آج کل بلاسٹ ہو رہے ہیں, مطلب مائیں بچے کی ولادت کے دوران خون نہ ملنے کی وجہ سے فوت ہو جاتی ہیں. لاکھوں کی تعداد میں ہر سال پاکستان میں مائیں مر رہی ہیں. تو یہ بلڈ جو ہے وہاں پہ استعمال ہو سکتا ہے. اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہو رہا ہے, ظاہر سی بات ہے آپ کی نظر تو پورے معاشرے میں ہوگی کہ ٹرانسفیوژن آف بلڈ میں بھی اتنی ڈیزیزز ہو رہی ہیں, اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. انفیکٹڈ بلڈ بڑے آرام سے لگا دیا جاتا ہے. یہ ابھی آپ کو قصہ سناتے ہیں ہیپاٹائٹس کا, لیکن اس سے پہلے اس میڈیسن کے بارے میں بتائیے. جی یہ دوا جو ہے یہ فقط 7 سے 10 روپے کی دوا ہے, مارکیٹ میں اویلیبل ہے. نام بتائیے گا. ہائیڈروکسی یوریا اس کا نام ہے. ٹھیک ہے. ہائیڈریا کے نام سے بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح میں آپ کو سلسلہ بتا رہا تھا کہ ہم نے پہلی ریسرچ جب 23 مریضوں میں کی اور 2007 میں امریکی جریدے نے اس کو پبلش کیا. اس کے بعد دوسری ریسرچ جو بھی ڈاکٹر صاحب نے جس کا ذکر کیا ہم نے 2011 کے جولائی میں 2008 میں ہم نے ختم کی تھی, 2011 کے جولائی میں اس کا امریکی جریدے نے اس کو بھی پبلش کیا. اور ایک بہت بڑا کانفرنس ہوتی ہے امریکن سوسائٹی آف ہیمیٹالوجی کے امریکہ میں, دسمبر 2011 میں 250 پیشنٹ کا ہمارا ڈیٹا انہوں نے ہمیں پوسٹر پریزنٹیشن کیا ہے ہماری, اور پھر بلڈ جرنل میں اس کو پبلش کیا گیا. اس کی ایبسٹریکٹ بک ہے, اس میں پوسٹر پبلیکیشن کو بھی پریزنٹ کیا گیا, اگین وچ از موسٹ سب سے معتبر جریدہ ہے. یہ سفر ہوا فیز 1 اور فیز 2 ٹرائل کا.
جب آپ میڈیکل ایتھکس کی بات کرتے ہیں، میڈیکل ریسرچ کی بات کرتے ہیں، آپ وہ بات کرتے ہیں جو آپ نے کہا کہ آپ ویسٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اگر بات کرنا چاہتے صحیح ہیں بات ہے، اپنی قابلیت کے اپنی اوپر، ٹیکنالوجی کو لے کر، اپنی اکانومی کو لے کر اس پہ فائٹ کریں نا. یہ جلسے ریلی توڑ پھوڑ کا کوئی حل نہیں ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو فالو کریں کہ ہم کہیں کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. ہم نے فیس 2 ٹرائل کر لیا، جو ہمارے ٹوٹے پھوٹے ذرائع تھے، جو ہماری جتنی بھی استطاعت تھی ہم نے اس میں کر لیا ہے. ہم 500 بچوں میں اس دوا کو استعمال کر چکے ہیں، 200 بچوں کو بلڈ نہیں لگ رہا. ان میں ایسی بھی فیملیز ہیں کہ جن کے 3 بچوں کو تھیلیسیمیا تھا، ہر 15 دن پہ خون لگتا تھا، آج 4-4 5-5 سال ہو گئے ان کو خون نہیں لگ رہا. اچھا، یہ پیشنٹ ڈاکٹر صاحب یہ ضرور بتائیے گا تھیلیسیمک مائنر تھے یا میجر تھے؟ ہم جب مریضوں میں دوا دینے کی بات کریں تو میجر کے ہوتے ہیں، مائنر کوئی پیشنٹ نہیں ہوتا. مائنر میں اور آپ بھی ہو سکتے ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب، ڈوزیج میں تو فرق ہوگا نا. ایک آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک تھیلیسیمک مائنر ہے اور ایک تھیلیسیمک میجر ہے. میجر تھوڑا ٹائم بھی یہ انگریزی پہ نہ جائیں آپ. دیکھیے مائنر از جسٹ اے کیریئر. ہم میں سے کوئی بھی کیریئر ہو سکتا ہے، میں بھی ہو سکتا ہوں اور آپ بھی. لیکن ایز اے پریکاشن میں لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ تھیلیسیمیا مائنر کوئی بیماری نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب ہم دوسری ڈیزیزز دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل کینسر دیکھتے ہیں، تو اس میں فرسٹ اسٹیج، سیکنڈ اسٹیج اینڈ تھرڈ اسٹیج، تو اس میں میڈیکیشن سے لے کے ڈوزیج، ایون جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے. آپ نے جب ہم تھیلیسیمیا کی بات کی، اب تک مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ تھیلیسیمیا مائنر اینڈ تھیلیسیمیا میجر. آپ نے جو ٹیبلٹ، جو میڈیسن جو اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اگر تھیلیسیمیا مائنر جو دیکھ رہا ہے جس میں میں بھی ہو سکتی ہوں، تو میرے لیے کیا وہ ڈوزیج لینا ضروری ہے؟ اور میجر کے لیے کیا آپ سجیسٹ کریں گے؟ جی بالکل بھی نہیں. تھیلیسیمیا مائنر کو کسی بھی اس طرح کی دوا کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا خون عام طور پہ 10 گرام سے اوپر ہی ہوتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم تھیلیسیمیا مائنرز کا خون بالکل نارمل ہوتا ہے. بالکل نارمل مطلب 10-11 گرام پہ ہوتا ہے، جس میں وہ ایک نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. بالکل نارمل تو نہیں ہوتا، نارمل تو 12-13 گرام ہوتا ہے، زیادہ تر کا 10 اور 12 کے درمیان. لیکن شادی کا چانس نہیں لینا چاہیے. شادی مائنر کی مائنر سے نہیں کرنی چاہیے. مائنر کی مائنر میں فیملیز بھی نہیں کہوں گا، فیملیز میں رسک تو بڑھ جاتا ہے، 30-35% تک پہنچ جاتا ہے. اگر میں ایک پنجابی سے اگر ایک مہاجر یا ایک سندھی شادی کر رہا ہے، تب بھی 5% چانس تو ہے کہ 2 مائنر کی آپس میں ہو جائے گی. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شناختی کارڈ میں تھیلیسیمیا مائنر کا اسٹیٹس ڈال کے اس رسک کو بھی. میرے پاس مائیں آتی ہیں نا روتی ہوئی، ہم تو گجراتی میمن ہیں اور یہ تو دوسرے علاقے کے لوگ ہیں، ان سے ہماری شادی ہوئی تو تھیلیسیمیا کیسے ہو گیا؟ کیونکہ مہاجروں میں بھی 5% ہے، پنجابیوں میں بھی 6% ہے، بلوچوں میں بھی 6%، تو پوری دنیا میں. مگر کزن میرج میں اس کے چانسز پڑ جاتے ہیں. ایک اور پوائنٹ جو ہم یہاں کلیئر کرنا چاہیں گے، ہر شادی میں اگر فرض کر لیں 2 مائنر کے آپس میں شادی ہو گئی ہے تو 25% چانس ہے کہ آنے والے بچے کو میجر ہوگا، 25% چانس ہے کہ بالکل نارمل بچہ ہوگا، مائنر بھی نہیں ہوگا اس کو. ٹھیک ہے. اور 50% چانس ہے کہ مائنر کا بچہ پیدا ہوگا. یہاں میرا ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ اب دیکھیں، یہ چیز تو آپ نے بریفلی اور بڑے اچھے سے اس پروگرام میں ایکسپلین کر دی. اس وقت وہ مائیں جو تھیلیسیمیا مائنر ہیں، پریگننٹ ہیں، اب ان کا یہ میڈیسن ڈیورنگ پریگنینسی لینا ایز اے پریکاشن لینی ہے؟ نہیں، دیکھیے جو مائنر ہے وہ نارمل تقریباً آلموسٹ نارمل زندگی گزارتا ہے. دیر از نو پریکاشن. اس کا جواب سنیے. اس کا جواب یہ ہے کہ 12 سال میں ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہمارے یہاں اب جو ماں بھی پریگننٹ ہوگی، ہم 12ویں ہفتے میں ماں کے پیٹ سے ٹیشو نکالیں گے بچے کا، اور دیکھیں گے آنے والے بچے کو تھیلیسیمیا میجر تو نہیں ہے. اگر میجر ہے تو فتوے کی رو سے مولانا تقی عثمانی صاحب اور ایران میں جو فتویٰ ہو رہا ہے، شیعہ سنی دونوں جس پہ یکسو ہیں، 17 ہفتے سے پہلے آپ بچہ ضائع کر دیجیے. اس کے علاوہ اور کوئی حفاظتی اقدام نہیں ہے میجر کا بچہ پیدا ہونے کے. یا تو شادی نہ ہونے دیں 2 مائنر کے آپس میں. اگر شادی ہو گئی ہے تو اب کوئی علاج نہیں ہے مائنر کے لیے. مائنر کوئی دوا لے کے ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا. دس از ویری لیمن تھنکنگ. اور ہماری تو مطلب اکثر کلینک میں بہت سے پیشنٹ ہی مائنر کی رپورٹ لے کر آتے ہیں کہ کیا دوا استعمال کریں. ان کو طاقت کی کچھ دوائیاں استعمال کرنی ہوتی ہیں جس کو ہم فولک ایسڈ کہتے ہیں. 1 کروڑ ہمارا کیریئر ہے پاکستان میں، اس کو پتا ہونا چاہیے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. مگر ایک تو مائنر کبھی میجر میں کنورٹ نہیں ہو سکتا خود. یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے. اس میں کوئی ڈیزیز اسٹیج نہیں کہ ابھی مائنر ہے بعد میں میجر ہو جائے گا، نہیں، کبھی نیور. دوسری بات، جو 2 مائنر آپس میں شادی کریں گے تو 25% چانس ہے کہ ان کے آنے والے بچے کو میجر ہو. اور 25% کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لائن سے 4 بھی میجر ہو سکتے ہیں اور لائن سے 4 نارمل بھی ہو سکتے ہیں. بیکاز دیٹ از اے رسک کہ 2 ایب نارمل جین ملیں گے تو میجر کا بچہ ہو. تیسری اہم بات جو ہم بتا رہے تھے کہ جو ہم نے کہا کہ ماڈرن سائنٹیفک میتھڈ کے مطابق آج تک ہم نے کام کیا ہے، اس لیے پوری دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ہمارا سر بلند کر رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہم نے 500 بچوں میں یہ ریسرچ کر لی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے فیس 2 ٹرائل پورا کر لیا. اب ہمیں اپنے فیس 3 ٹرائل میں جانا ہے. فیس 3 ٹرائل وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد آپ دوا کو عام مارکیٹ کر سکتے ہیں. فیس 3 ٹرائل جب تک ہمارا نہیں ہو جاتا، پہلا میسج تو یہ کہ ہر عام جگہ پہ ہر ڈاکٹر ہر مریض خود سے اس دوا کو استعمال نہیں کر سکتا.
اس دوا کا استعمال ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز یونیورسٹی بیس جگہوں پہ ہونا چاہیے. بڑے پروفیسر بلڈ ڈیزیز اور بچوں کی بیماریوں کے پروفیسرز کی نگرانی میں ہونا چاہیے. اور جو تھرڈ فیز ہے اس کے لیے ہمیں 5000 بچوں کو یہ دوا دینی ہے. اب تک کے 500 بچوں کا جس طرح سے بھی علاج ہو گیا. سارا پروسیس NIBT کے تھرو ہو رہا ہے. جی 100% اب تک. کیونکہ یہاں پر ویورز ہم نے ڈاکٹر صاحب نے میڈیسن کا نام بھی بتا دیا ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر سیلف میڈیکیشن اور سیلف پریکٹس لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس پروگرام کے ذریعے ہم یہ بات ضرور پیرنٹس کو, ان لوگوں کو جو تھیلیسیمیا میجر کے پیشنٹس ہیں, پلیز آپ خود سے ٹیبلٹ مت لیجیے انلیس اور انٹل جب تک کہ ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب نہ کرے. اور ہمیں 5000 پیشنٹس میں اب نیکسٹ فیز میں جانا ہے, جس میں ہم سرکار سے, غیر سرکاری تنظیموں سے, آفیسر سے ریکویسٹ کرتے ہیں, اور ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جب ہم 500 میں سے 200 بچوں کو نکال گئے ہیں بلڈ لگانے سے, ہم نے حکومت کا, فیملیز کا, خاندانوں کا اتنا بڑا بوجھ کم کر دیا ہے جو خود لاکھوں کروڑوں میں جاتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ پاکستان کے 40% بچوں کو, مطلب 1 لاکھ تھیلیسیمیا میں سے 40,000 کو بلڈ لگنے سے بچا لیں. اس کے لیے اب جس فیز میں ہم داخل ہوئے ہیں اس میں 5000 بچوں کے لیے دوا اور ٹیسٹوں کے پیسوں کی ضرورت ہے. ان بچوں کے لیے ہم سرکار سے, غیر سرکاری تنظیموں سے بھیک مانگتے ہیں ان بچوں کے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس فیز کی ضرور بات کریں گے, لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک میں آنے کے بعد بہت ساری ایسی NGOs ہیں جہاں پہ تھیلیسیمیا پیشنٹس کا ٹرانسفیوژن آف بلڈ ہو رہا ہے. ان کے لیے یہ میڈیسن کا اپنے انسٹیٹیوٹ میں ہونا اور یہ پورا ایک نیٹ ورک جب تک نہیں بنے گا, پاسبل نہیں ہوگا کہ ہم تھیلیسیمیا کو ٹوٹل نیچے گراؤنڈ لیول سے ختم کر سکیں. وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا, آپ سے ملتے ہیں اس بریک کے بعد. جی ویورز, ویلکم بیک. یہاں ایک دفعہ پھر میں اپنے ویورز کو بتاتی چلوں کہ جس میڈیسن کی ڈاکٹر صاحب نے نشاندہی کی ہے یا بات کہی ہے وہ مارکیٹ میں بالکل اویلیبل ہے, لیکن پلیز 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 اپنے طور پر بالکل بھی سیلف میڈیکیشن سٹارٹ مت کیجیے گا, مت لیجیے گا. سب سے پہلے اگر آپ کے ارد گرد یا آپ کہیں سے اپنا علاج کروانے ہیں یا ان NGO سے یا کہیں سے بھی, سب سے پہلے سرجن کا, ڈاکٹر کا پرسکرپشن لینا بہت ضروری ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ لیں تو لیں. اس کے علاوہ اب میں ڈاکٹر طاہر سے بات کروں گی. ڈاکٹر صاحب, یہ اس وقت جو ویورز جن کے بچے اس بیماری میں مبتلا ہیں, وہ خود اگر اس بیماری میں مبتلا ہیں, اگر وہ NIBD سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو کیا اس کا پروسیس ہوگا؟ پروسیس سمپل. جو کراچی میں رہنے والے ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہے. ہم اچھا, اس علاج کا پھر وہ بجٹ بھی تو بتائیے نا, کیونکہ میرے تو ویورز اگر لوور مڈل کلاس یا لوور کلاس سے ہیں, دے کین ناٹ. میں ابھی آپ سب چیزیں سمجھا دیتا ہوں. پہلے میں نشاندہی کرتا جاؤں اس کی. یہ دوا پچھلے 50 سال پہلے بنائی گئی تھی, 50 سال سے دنیا بھر میں دستیاب ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, لیکن یہ دوا کس لیے بنائی گئی؟ یہ دوا بلڈ کینسر CML کے لیے بنائی گئی تھی, ابھی بھی استعمال ہوتی ہے اس کی. اس کے بعد آج سے 25 سال پہلے یہ تھیلیسیمیا کی ایک بہت ہی قریبی ایک بیماری ہے, اس کو کزن ڈیزیز کہہ لیجیے, سکل سیل ڈیزیز. 25 سال سے یہ سکل سیل ڈیزیز میں کامیابی کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے. 20 سال پہلے یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو FDA ہے, جو ادارہ ہے, اس نے اس کو سکل سیل ڈیزیز کے لیے اپروو کر دیا. تھیلیسیمیا کے لیے دنیا میں کہیں پہ بھی یہ اپروو نہیں ہے. یہ ہماری تحقیق ہے اور جس کے نتائج اتنے حوصلہ افزا ہیں کہ اب ہم اس دوا کو, جیسے ڈاکٹر ثاقب نے ابھی بتایا, کہ ہم اگلے اسٹیج میں, اگلے فیز میں لے کے جانا چاہ رہے ہیں, جو کہ ریسرچ کی ایک اگلا فیز ہوتا ہے. اور اس فیز میں جو نتائج ہوں گے مجھے یقین ہے کہ حوصلہ افزا ہوں گے انشاءاللہ. تو اس کے بعد یہ دوا اس فیز, یہاں سے نکل, اس فیز سے نکل کر اپروول کے, ریگولیٹری اپروول کے پروسیس سے گزرے گی. یہ کوئی نئی دوا نہیں ہے, اس کی سیفٹی اسٹیبلشڈ ہے, اس کی ایفیکیسی ہم نے دکھا دی ہے کہ تھیلیسیمیا میں یہ الحمدللہ 40% لوگوں میں خون کی ضرورت بند کر دیتی ہے. یہ دوا 7 روپے سے 10 روپے کے درمیان بازار میں دستیاب ہے. یہ دوا ہم بالکل ریکمینڈ نہیں کر رہے اس وقت کہ کوئی بھی مریض کسی بھی, جیسے پہلے اپنے بچوں کو دینا شروع کرتے ہیں, کسی بھی تھیلیسیمیا سینٹر میں کوئی بھی ڈاکٹر اس کو پرسکرائب کرے اور اس کو استعمال کرانا شروع کر دے. اس لیے کہ جب تک کہ آپ کو اگر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو اس کے استعمال سے ایسا نہ ہو کہ فائدے کے بجائے نقصان ہونے لگے. ہم پاکستان میں جتنے بھی بڑے ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں, بڑے, میں نام لے دیتا ہوں. اسلام آباد میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہے, پشاور میں حیات آباد ٹیچنگ کمپلیکس ہے, لاہور میں چلڈرن ہاسپٹل ہے, ملتان میں چلڈرن ہاسپٹل ملتان ہے, بولان میڈیکل کالج کوئٹہ ہے, تمام کراچی میں NICH ہے, سول ہاسپٹل کا پیڈیاٹرک ڈپارٹمنٹ ہے, عباسی شہید کا پیڈیاٹرک ڈپارٹمنٹ ہے. یہ تمام لوگ ہمارے نیٹ میں
ہمارے ساتھ مل کر اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں. تو آپ جس شہر میں بھی رہتے ہوں آپ کو کراچی آنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ہماری ویب سائٹ پہ NIBD کی ویب سائٹ سے ہمارے آپ کو ایڈریسز بھی مل جائیں گے, ٹیلی فون نمبر بھی مل جائیں گے. اس کے علاوہ اگر ڈاکٹر صاحب آپ کا نمبر اگر ہمارے ویورز اس پروگرام کے بعد ہمارے چینل کو کانٹیکٹ کریں اور آپ سے اوپینین لینا چاہے تو آپ اپنا نمبر ہمیں دیجیے. جی ضرور دیں گے تاکہ ہم اپنے گائیڈ کر سکیں, کیونکہ یہ اس طرح سے آئی تھنک کہ فی سبیل اللہ یہ کام ہونا چاہیے. جی بالکل ایسا ہی ہیلتھ ہے. اور تو اب آ جائیے اس کے اوپر. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 30,000 روپے سال کا خرچہ ہو رہا ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کا ایک بچے کے اوپر, اور اس کو 1,20,000 روپے سال کی دوا دی جا رہی ہے. 1.5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے ایک بچے کے اوپر. اس دوا کی 7 روپے کے حساب سے ذرا اس کو 365 دن کو ذرا ملٹیپلائی کر دیجیے, 3,600 روپے کل خرچہ. اچھا, یہاں ایک کنفیوژن ہے میرے ذہن میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں یہ دوا اویلیبل ہے, لیکن ابھی آپ اس چیز کو ریکمینڈ نہیں کرتے ہیں کہ کوئی بھی پیشنٹ اپنی طور پر وہ میڈیسن لینا شروع کرے. تو جب ڈاکٹر ثاقب آپ نے جب یہ اس میڈیسن پہ ریسرچ کی تو آپ نے اس میڈیسن میں کچھ کیمیکل ایڈ کے کیا ہوا, مطلب اس میڈیسن کا کیا طریقہ کار ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک تھیلیسیمیا کی طرح کی بیماری ہے جی, بلڈ کینسر, جو پاکستان میں سکل سیل ڈیزیز کہتے ہیں, جو افریقیوں میں جو بلیک افریقن جو USA اور انگلینڈ میں خاص طور پر پورے افریقہ میں بہت کامن ہے, اور عرب میں بھی خاص ہے. پاکستان میں بھی بڑی تعداد میں ہے, اتنے لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اچھی خاصی تعداد ہے سکل سیل کے پیشنٹس کی. اس میں یہ دوا 20 سال سے استعمال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بہت ہی چھوٹی ڈوز میں استعمال ہو رہی ہے تاکہ اس کے سائڈ افیکٹس نہ ہوں. آپ نے اس کو بیسیکلی کیا کیا ماڈیفائی کیا؟ کچھ نہیں کیا. ہم نے اس نئی انڈیکیشن میں اس کانسیپٹ کو, اس کا کانسیپٹ یہ تھا تھیلیسیمیا کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ میں بالکل ہیلدی ہوتا ہے. پیدا ہونے کے 5 مہینے بعد تک وہ ہیلدی رہتا ہے, 6 مہینے بعد تک ہیلدی رہتا ہے. 6 مہینے کے بعد اس کا خون کم ہونے شروع ہو جاتا ہے اور وہ بیمار ہو جاتا ہے. ہم نے سکل سیل کے ایکسپیرینس سے یہ سیکھا کہ اگر وہی والا ہیموگلوبن جو ماں کے پیٹ میں اور 5 مہینے تک وہ بچہ بنا رہا تھا, ہم وہ جو اس کی جین جو ڈاؤن ہو گئی, جو اس کی جین ڈاؤن ریگولیٹ ہو گئی یا اس نے اپنا کام بند کر دیا تھا, ہم اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کر دیں تو یہ کم از کم وہ والا خون بنانے لگ جائے گا جو ماں کے پیٹ پہ بنا رہا تھا. جو اتنا اچھا تو نہیں ہوگا جو ایڈلٹ ہیموگلوبن ہوتا ہے, مگر بار بار خون لگانا, اس کے ساتھ ہیپیٹائٹس B-C کا جانا, آئرن کا جمع ہونا, اس کے مقابلے میں کہیں بہتر رہیں گے یہ بچے. اور یہی ثابت ہوا 11 سال کی 10 سال کی. ابھی جو آپ نے 5,000 بچے تھے ان کی ایج لمٹ 5,000 بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں کرنا ہے 500 بچوں میں کامیابی کے ساتھ. ان کی ایج کیا تھی 500 بچوں کی؟ ہم نے زیادہ تر یہ دیکھا ہے کہ یہ دوا 7-8 سال سے کم بچوں میں کام کرتی ہے. اچھا. مگر وہ بچے کہ جن کو پہلی بار خون دیر سے لگاؤ, پہلی بار خون 2 سال 3 سال 4 سال کی عمر میں لگاؤ, وہ اگر بڑے بھی ہیں 12-14 سال کے بھی ہیں تو ان میں بھی اس دوا کو کام کرتے دیکھا ہے. ہمارے پاس یہ 8-10 1 سال کے بچے سے لے کر 22 سال 25 سال تک کے جو پیشنٹس ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں, اور جن کو فائدہ ہوا ہے ان کی بات. چلیے یہاں پر آپ دونوں حضرات ایک پرومس چاہیے کہ اس پروگرام کے آن ایئر ہونے کے بعد اگر پیرنٹس NIBD کے باہر آ کے رش لگاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے تو آپ نے وداؤٹ ویسٹنگ اے سنگل منٹ ان کا علاج شروع کرنا. انشاءاللہ بالکل کریں گے انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کو میرا ایک سوال رہ گیا تھا. میں نے کہا تھا پہلے ہم میڈیسن کیا ٹرانسفیوژن آف بلڈ میں جہاں ایک اتنی ڈیزیزز ہوتی ہیں کہ جو ڈائبیٹک نہیں ہوتا وہ ڈائبیٹک ہو جاتا ہے, ہیپیٹائٹس کے پیشنٹس نہیں ہوتے وہ ہیپیٹائٹس پازیٹیو کے رپورٹس آتی ہے. اور آپ کے پاس ایک قصہ تھا. جی ہاں, ایک تو ماشاءاللہ آپ کی میڈیکل نالج دیکھتے ہوئے مجھے چیک کرنا پڑے گا ڈگری آپ نے MBBS کی کہاں سے لی؟ نہیں, میں نے MBBS نہیں لی ہے, مجھے اس پروگرام نے مجھے آپ یقین کریں ڈائبٹیز بھی آپ نے اتنا پڑھ لیا تھیلیسیمیا کا, تو اتنا تو ہمارے ہم اس پروگرام نے مجھے ڈاکٹر بھی بنا دیا, سائنٹسٹ بھی بنا دیا, ایجوکیشنسٹ بھی بنا دیا, تھینکس ٹو میٹرو ون. ہم جو ہیں مختلف سیٹلائٹ کلینکس کرتے ہیں. ہم بدین جاتے ہیں, نواب شاہ جاتے ہیں, فیصل آباد جاتے ہیں. ہم پرسوں پشاور پیر کو جا رہے ہیں, پشاور میں کلینک کریں گے. میاں والی جاتے ہیں, کوئٹہ جاتے ہیں. اچھا. اور وہاں جا کے کلینکس کرتے ہیں تھیلیسیمیا کی. تو جو ہماری فیصل آباد کی جو تھیلیسیمیا کی کلینک ہے وہاں پہ ہمارے پاس 120 بچے رجسٹر ہیں. ان میں سے صرف 18 کو ہیپیٹائٹس B-SE نہیں ہے, 102 کو ہیپیٹائٹس B-SE ہے خون لگنے کی وجہ سے. بار بار وہ جو خون ان کو لگایا جا رہا ہے وہ اس اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے, اس کو ہیپیٹائٹس B-C کے لیے ان میتھڈ سے اسکرین چیک نہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں تو ڈرگ ایڈکٹس, وہ پہلے ایک زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ پیسے ملتے تھے تو ڈرگ ایڈکٹس نے اپنے ہیروئن اور ڈرگس کے چکر میں انجیکٹ. بڑے شہروں میں اللہ کا شکر ہے کہ ڈاکٹر طاہر اور ان کے ساتھ کے جو لوگ تھے ہمارے اساتذہ, ان کی محنت سے اس چیز کو کراچی میں اور بڑے شہروں میں تو ڈرگ ایڈکٹس کے بلڈ ڈونر اور پیسے دے کے اس کو بہت کم. اسی طرح نواب شاہ میں ہم نے کلینک کی اور شہروں میں کی, ہم نے دیکھا کہ آلموسٹ 90% پیشنٹس ہیپیٹائٹس B-SE.
اچھا جو خون آن اسکرین یا نامناسب طریقے سے جو اسکرین ان کے کیے ہوئے خود سے نہ ہیریڈیٹی تھا نہ ان کو کوئی اس طرح کے ٹریسز تھے, صرف بلڈ لگنے بلڈ کی سے. وجہ سے ہوئے. تو انسٹیڈ آف ڈوئنگ اینی بلیسنگ آپ ان کے لیے کچھ اچھا کرنے کے بجائے ان کے لیے تو موت, آپ نے اور الٹا اس کے لیے ان کے لیے موت آسان کر دی. تو ہمارے پاس وہی آپ کی والی بات کہ بلڈ لگنے کی جو ان سے ہمیں ریسکیو کرنا ہے, یہ ہمارا مسئلہ, یہ ویسٹ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ یہ دیش. ریسرچ یہی ہو سکتی ہے اس لیے کہ ہمارا مسئلہ ہے, ہمیں تکلیف ہے, ہمیں درد ہے, ہمارے دل میں درد ہے. کسی گورے کو کیا درد ہوگا ہم سے, کیا دلچسپی ہوگی اور ہمارے. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس نہ گورنمنٹ اتنا بجٹ دیتی ہے, نہ ہمارے پاس اتنی ٹیکنیکس ہے, نہ انفیکٹ میجورٹی میں آپ جیسے لوگ تو ہیں کہ جہاں مطلب اللہ تعالیٰ کی بھی یہ قدرت ہے کہ پاکستان پر جہاں اتنے بلیم گلیم ہوتے ہیں وہاں پہ اتنی زبردست شخصیات موجود ہیں جو پاکستان کے لیے اتنا زبردست کام کر رہے ہیں. NIBD میں جیسے میں نے فیس بک پہ جب یہ اسٹیٹس ٹائپ کیا کہ ہم اس پر پروگرام کرنے والے ہیں اور ویورز نے اگر اپنی کوئی کوائریز دینی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت NIBD میں اور کتنی بلڈ ڈیزیزز پر فی الوقت ریسرچ ہو رہی ہے. NIBD جیسے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ ہے, ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر FCPS, جہاں پر PhD میں جو پوسٹ گریجویٹس ہیں ان کو تعلیم دی جا رہی ہے, ٹریننگ دی جا رہی ہے. ریسرچ کی جہاں تک بات ہے اس میں تھیلیسیمیا نمبر 1 پوزیشن پہ ہے ہمارے یہاں. اس کے علاوہ لیوکیمیا, بلڈ کینسر. جی میں یہی کہنے والی کہ خواتین میں بریسٹ کینسر ہے, اور اگر ویسے دیکھیں بچوں سے لے کے بڑوں, اور اس میں بلڈ کینسر بچوں میں بھی, بلڈ کینسر بڑوں میں بھی. اس کے اوپر بہت ہی ایکسٹینسولی ریسرچ ہو رہی ہے. صرف علاج ہی نہیں ہو رہا, علاج تو ہوتا ہی ہوتا ہے, ہماری ذمہ داری ہے کرنا, لیکن ساتھ ساتھ ہر مریض کا علاج کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کا حل کیسے تلاش کیا جائے کہ یہ بیماری قابو میں آ جائے. اس کے علاوہ پلیٹلیٹ کی بیماریاں ہیں, ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. جو بلیڈنگ ڈس آرڈرز, ہیموفیلیا ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے ہمارے یہاں. ہیموفیلیا ہے, اس کے اوپر کام ہو رہا ہے ہمارے یہاں. اس کے علاوہ اور بہت ساری اور ایسی بیماریاں ہیں خون کی کہ جن کے اوپر ہم بہت, ہمارے یہاں تقریباً سمجھ لیجیے کہ اس وقت 18 ریسرچ پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر ریسرچ تحقیق ہو رہی ہے. کچھ جو ہے فنڈڈ ہے. آپ یہ کر دیں کہ آپ نے میگزین میں آرٹیکل پڑھا, پھر آپ نے ڈاکٹر ثاقب کی ناٹ نیسیسری کہ میگزین میں بڑا, ویسے میں کہہ رہی ہوں دنیا میں جس پر کام ہو رہا ہے, پھر آپ نے سب کو ایز اے چیلنج اپنے. بالکل, اور اس لیے کہ یہ آج میں اس دنیا میں ہوں, کل نہیں ہوں گا, لیکن اگر یہ ایک شمع میں نے جلا دی اور شمع سے شمع جل رہی ہے تو میں سکون کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں گا, پیچھے کام ہوتا رہے گا. ڈاکٹر طاہر نے اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ اگر ایک شمع جل رہی ہے اور شمع سے ہم دوسری شمع جلانا شروع کر دیں تو روشنی ہی روشنی ہوگی. آج بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ عجیب طرح کی پروفیشنل جیلسی آ گئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو علم ہمارے پاس ہے میں نے اس کو منتقل یا میں نے اس کو ٹرانسفر ہی نہیں کرنا کیونکہ وہ مجھ سے آگے بڑھ جائے گا. لیکن نہیں, یہ قدرت کا بھی قانون ہے کہ آپ شمع سے شمع جلاتے رہیں. اگر آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو آپ کا کام انشاءاللہ بہت سارے لوگ آگے لے کر چلیں گے اور اس کو انہینس کرتے رہیں گے. وقت ہے بریک کا, آپ سے ملتے ہیں اس بریک کے بعد. جی ویورز, ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طاہر شمسی اور ڈاکٹر ثاقب انصاری. میری یہ دونوں مہمان ماہر امراض خون ہیں. بریک میں جانے سے پہلے مجھے نہیں پتا, کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس پروگرام کو سننا, اس پروگرام کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے میرے اور آپ کی صحت کی. بریک میں جانے سے پہلے مجھے نہیں پتا, آپ کے فیڈ بیک سے پتا چلے گا کہ ہم کس حد تک کامیاب ہوئے تھیلیسیمیا کو لے کر, اس بیماری کو لے کر, اس میں جو کام ہو رہا ہے اور جتنا کام ہونا چاہیے اس کو لے کر. آپ کے فیڈ بیک سے ضرور میں منتظر رہوں گی. اور بریک میں جانے سے پہلے میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا کہ جب ٹرانسفیوژن آف بلڈ ہوتا ہے تو ہمارے یہاں آج بھی یہاں پہ پراپر اسکریننگ کا کوئی نظام موجود نہیں ہے, خاص کر گورنمنٹ ہاسپٹلز میں. اور یہی ہوا, ڈاکٹر صاحب کا اپنا مشاہدہ ہے کہ جب انہوں نے انٹیریئر نواب شاہ کی انہوں نے مثال دی کہ وہاں پر اس طرح کے پیشنٹس ہوئے جو بالکل ان کے بلڈ میں کوئی بھی اس طرح کے جراثیم موجود نہیں تھے, اس طرح کا مرض نہیں تھا, لیکن صرف خون چڑھنے سے وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے جو انہیں موت کے قریب لے جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, اب میں بلڈ کینسر پر بات کروں گی. جب ہم ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں, جب ہم دل کے امراض کی بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ موروثی ہے, لیکن بلڈ کینسر اس وقت جو تیزی سے بچوں میں اس کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی موروثی ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ بالکل بات سمجھنے کی ہے کہ بلڈ کینسر کی تمام اقسام, چاہے بچوں میں ہوں یا بڑوں میں, عمومی طور پہ بلڈ یہ موروثی نہیں ہوتا. اور اس کے پھیلنے کی 2-3 بنیادی وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کی آبادی میں جس رفتار سے اضافہ ہو رہا ہے وہ پچھلے 15 سال میں آپ کی آبادی تقریباً ڈبل ہو گئی.
اس وجہ سے جو نمبر آف کیسز، نمبر آف بیماریاں جو ہیں، نمبر آف پیشنٹ جو ہیں وہ آپ کو زیادہ نظر آ رہے ہیں. بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے 10 سال 15 سال پہلے خون کی بیماریوں کے یا بچوں میں خون کے کینسر کے علاج کی سہولتیں بالکل نایاب تھی، دستیاب ہی نہیں. تو یہ بچوں کی میں تشخیص ہی نہیں ہو پاتی تھی کہ کسی بچے کی طبیعت اگر خراب ہے تو باقاعدہ اس کی بیماری ہے کیا. بچہ بیمار ہوا، ہفتہ 2 ہفتے بیمار رہا، مہینے کے اندر اندر اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بخار کا چڑھنا اترنا، اور ہم لوگ جو پیرنٹس ہوتے ہیں اس کو لائٹلی لیتے ہیں. تھوڑا سا میرے ویورز کے لیے تھوڑا سا اس کے علامات یہ ہیں عمومی طور پہ کہ بچوں میں خاص طور پہ بخار کا رہنا، رنگ میں سفیدی آ جانا، پیلا پڑ جانا، اور ناک سے منہ سے خون آنے لگنا، اور جسم کے کسی حصے میں خاص طور پہ گھٹنے میں یا ہڈی میں درد کی شدید قسم کی شکایت کرنا. اور یہ کس ایج میں یہ سمپٹمز آنا شروع ہو جائیں گے؟ یہ 1 سال کی عمر میں بھی ہو سکتا ہے، یہ 4 سال کی عمر میں بھی ہو سکتا ہے، یہ 10 سال کی عمر میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر 1 سال جیسے مائنر اسٹیج پہ اگر اس کا علاج شروع ہو جائے تو کیوریبل ہے؟ بچوں میں 2 سال دیکھا یہ گیا ہے کہ بچوں میں جو بلڈ کینسر ہوتا ہے وہ 2 سال سے 10 سال کی عمر کے درمیان اگر ہو تو تقریباً 60 سے 70% میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، کیور کیا جا سکتا ہے. 2 سال سے چھوٹے بچوں میں اگر ہوتا ہے یا 10 سال سے بڑی عمر میں ہوتا ہے تو یہ کامیابی کا تناسب کم ہو کے 30-35%، 40% تک آ جاتا ہے. اور اس بیماری کوئی بھی ہو، اگر بچے میں 2-3 دن 4 دن کے اندر اندر 5 دن کے اندر اندر اگر بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، بخار ٹھیک نہ ہو رہا، تو اس میٹرو 1 چینل کے توسط سے، اس پروگرام کے توسط سے میں اس بات کو اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ فوری طور پہ اپنے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور اگر قریبی ڈاکٹر کی بات کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو کسی بچوں کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے رجوع کریں. وہ آپ کا بلڈ ٹیسٹ، بچے کا بلڈ ٹیسٹ کروائے گا. اگر اللہ نہ کرے بلڈ کینسر یا اس طرح کی بلڈ کی کوئی بیماری ہے تو CBC کی جو رپورٹ ہوتی ہے اس کے اندر وہ بیماری سامنے آ جاتی ہے. چاہے اس کو تھیلیسیمیا ہو تو اس میں اشارے مل جاتے ہیں، پلیٹلیٹ کی کمی کی بیماری ہو اس میں اشارے مل جاتے ہیں. اللہ نہ کرے کسی بچے کو بلڈ کینسر ہے. اور ان ڈاکٹرز کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے جو صرف اپنے بینک بیلنس بنانے کے لیے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ڈاکٹر صرف اور صرف کمانے میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ بیماری کچھ اور ہوتی ہے اور وہ ڈائگنوز کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. کبھی اس لیب سے ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں، دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ بیچارہ پیشنٹ ایک تو ویسے ہی اس کے پاس اتنی فائنینشیل اسٹیبلٹی نہیں ہوتی، کہتے نہیں آپ کو یہ بیماری تو نہیں، آپ کا دوبارہ سے علاج ہوگا. اب ان ڈاکٹرز کے لیے آپ کیا؟ دیکھیے اس میں میں ایگزیکٹلی پہلی بات میں کہوں گا جس طرح آپ اپنے میڈیا اینکر پرسن کے خلاف کچھ نہیں سن سکتے، ہم بھی ڈاکٹر کے ساتھ نہیں، لیکن یہ ہو رہا ہے. میں آپ کو اس پروگرام کے بعد ایسی لیبس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں، ایسے ڈاکٹرز کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. اور اس کے علاوہ ہم ان کو یہ میسج دینا چاہیں گے اپنے ویورز کو کہ دیکھیے خدا را آپ یہ مت سمجھیے کہ ڈاکٹر غیری طور پہ آپ کو بھگا رہا ہے، ادھر کی لیب میں یہ غلط ہو گیا تو دیکھیے ہم ایک جنگی حالات میں رہ رہے ہیں. ہاسپٹلز کے ساتھ لیب ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں، ذرا وہ پروفٹ کا کچھ معاملہ چل رہا ہوتا ہے. ہم ایک جنگی حالات میں رہ رہے ہیں، کبھی ہم قحط سے گزر رہے ہوتے ہیں. آپ حالات مہنگائی کا حال دیکھیے، لوگوں کی بے روزگاری کا حال دیکھیے، اور جو شہر میں آپ صبح نکلتے ہیں تو شام کا آپ کو نہیں پتا ہوتا ملک کے جو حالات ہیں. تو اس طرح باقی تمام اداروں میں دیوالیہ ہوا ہے، ہر ادارے اس طرح. بدقسمتی سے اس طرح کے شعبے میں بھی اسی معاشرے کے لوگ ہیں، کوئی آسمان سے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ بھی انہی مسائل سے دوچار ہیں، اور وہی اچھائیاں برائیاں ان میں بھی موجود ہیں. چلے وہ اچھی بات ہے، لیکن کیونکہ زندگی اور کسی کی صحت کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بریک میں جانے سے بڑی اچھی بات کی تھی، اور میں آپ دونوں حضرات سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت آپ نے کہا کہ ایک شمع سے دوسری شمع روشن کرنا بہت ضروری ہے. جس طرح آپ نے کہا انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، بیماری ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس وقت جس طرح آپ کا انسٹیٹیوٹ کام کر رہا ہے؟ پاکستان میں اس طرح کے اور کتنے انسٹیٹیوٹ ہیں؟ بدقسمتی سے پورے پاکستان میں اس طرح کے کوئی ادارے نہیں ہیں. نہیں ہے؟ کچھ 3-4 جگہوں پہ بڑے ہاسپٹل. منسٹری آف ہیلتھ پہ کیا کر رہی ہے؟ وہ کرنے کے کام ہے. یہ بھی اگر یہ ادارہ بنایا گیا ہے، یہ گورنمنٹ نے نہیں بنایا ہے. اچھا، اس کی فنڈنگ اور اس کا یہ سارا پیورلی سیلف ہیلپ کے تحت یہ بن رہا ہے، چل رہا ہے. اور اس میں اس طرح کے پاکستان میں کم سے کم بھی 20 اداروں کی ضرورت ہے. 20 اداروں کی پورے. اور آپ کو نہیں لگتا کہ جہاں جہاں یہ اتنا زبردست کام ہو رہا ہے جو اپنے بیس پر کر رہے ہیں، اس میں اس کے بعد تو کم از کم منسٹری آف ہیلتھ کو آگے بڑھ کر آپ کو فنڈنگ کرنی چاہیے تاکہ ان کا اپنا اس میں فائدہ ہے. اللہ کرے ایسا ہو. کبھی اللہ کے بھروسے پہ کام اسٹارٹ کیا تھا، اسی کے بھروسے پہ گاڑی چل رہی ہے آگے. کہیں سے کوئی مدد کوئی کرنے کو آتا ہے آگے، بسم اللہ. نہیں آتا تو جتنا اپنی استطاعت ہے، جتنی بساط ہے، اس میں ہم کام کر رہے ہیں. ہم صبح کو گھر سے
8:30 بجے اپنے ادارے میں آ جاتے ہیں, شام کو 5:30-6 بجے گھر چلے جاتے ہیں. رات کو دیر تک بیٹھ کے پریکٹس کرنا, یا جن کو آپ پیسے کمانے کے دھندے کہہ رہی تھی, تو الحمدللہ اس قسم کے کاموں میں ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے بچایا ہوا ہے. جتنا ٹائم گزرتا ہے اپنے مریضوں کے ساتھ یہیں پہ گزرتا ہے. جو کچھ کر سکتے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے, حقیقتاً کہنے کے لیے نہیں, حقیقتاً جو کچھ اللہ تعالیٰ ہم سے کراتا ہے اسے یہ مانگتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں سیدھے راستے پہ چلا کے رکھے, اپنی پٹری سے اللہ تعالیٰ سب کو سیدھے راستے پہ چلاتے رہے. ڈاکٹر صاحب, اس وقت آپ جہاں آپ نے تھیلیسیمیا کو لے کر ایز اے چیلنج آپ نے ایکسیپٹ کیا اور ماشاءاللہ بڑے پازیٹیو ریزلٹس آ رہے ہیں, اور کس ڈیزیزز پر اس وقت کام کر رہے ہیں؟ ہمارا بلڈ کینسر جو ہے بچوں میں, وہ خوش قسمتی سے ہم 80% سے زیادہ بچے ہمارے گزشتہ 11 سال میں 12 سال میں اللہ نے ان کو صحت یاب اور شفا یاب کیا ہے. اور اس میں اگین جو ہم نے ان کی جینیٹکس ریڈ کی ہے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے جو 80% بچے ٹھیک ہوئے ہیں ان کی جینیٹکس گڈ جینیٹکس تھی. مطلب وہ کینسر کے پیشنٹس کے جو کہ پروگنوسٹک جن کی ویلیو اچھی ہوتی ہے. تو میسج یہ ہے کہ پاکستان میں اگر کسی بچے کو, خاص طور پہ 2 سال سے 10 سال کی عمر کے بچے کو بلڈ کینسر کا پتہ لگتا ہے, تو آپ یہ سمجھیے کہ 80% چانس ہے کہ انشاءاللہ 75% چانس ہے کہ وہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے. چنانچہ مایوس نہیں ہونا. اور ہماری جن جینیٹکس کو ہم نے تحقیق کیا اور دیکھا کہ پاکستان میں کون سی جینوٹائپ زیادہ ہیں, تو ہم نے دیکھا ہے کہ 75% پیشنٹس وہ جینوٹائپ کیری کرتے ہیں یا ان میں والی جینیٹک ایبنارملٹی ہوتی ہے کہ جو ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو خدا مایوسی نہیں کرنی. اور دوسرا جو مخیر حضرات ہیں اور سرکار ہے, ان سے ہماری درخواست ہے کہ اس طرح کے بچوں کو اڈاپٹ کر لیں. کہ آپ کے بچے, کسی بچے کو آپ کے پاس فون آئے میٹرون میں, یا آئندہ اگر کسی بچے کو کینسر ہو تو ہم فلانا ملٹی نیشنل سے بات کر رہے ہیں, فلانا سرکاری غیر سرکاری ادارے سے بات کر رہے ہیں, اس کی ذمہ داری میٹرو 1 کے تحت ہم لیتے ہیں. اس بچے کا ہمیں کچھ نہیں چاہیے, اس بچے کی ذمہ داری آپ لے لیجیے. جس بچے کے 100 میں سے 75% ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں. ذمہ داری نیشنل فنڈنگ کے لیے, فنڈنگ کی. میں ایک انگلینڈ میں جب ٹریننگ تھا تو وہ ٹرانسپلانٹ, گٹ ٹرانسپلانٹ, پیٹ کے ٹرانسپلانٹ کے ادارہ کھولنے جا رہے تھے جس میں بہت کم کامیابی کے چانسز ہیں اب تک. تو انہوں نے جسٹیفیکیشن دی کہ اگر ایک بچہ بھی ٹھیک ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آئنسٹائن ہو مستقبل کا, جی, اور وہ دنیا میں. تو ہمارے تو 75% بچے میں آپ کو بتا دی چلوں کہ 2 سال پہلے ہم نے میک اے وش فاؤنڈیشن ہے, ایک ایسی NGO ہے جو بچوں کی, وہ بچے جو تھیلیسیمیا میجر کے پیشنٹس ہوتے ہیں اور جن کا ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہوتا ہے. تو ویورز, مجھے پچھلے دنوں پتا چلا ہے کہ وہ بچہ میرے اس پروگرام میں اور بہت سارے ایسے مارننگ شوز پروگرام میں اس نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. وہ چیف آف دا آرمی اسٹاف بننا اس کی وش تھی اور اس نے GHQ میں جا کے ڈے اسپینڈ کیا. اس کی پچھلے دنوں آئی تھنک 15-20 دن پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے. اور اس پروگرام جب ہم نے کیا تھا اس کا مقصد, ہم نے ایک دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو, کیونکہ زندگی دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اس کے ہی ہاتھ میں ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا تھی کہ ان تمام بچوں کو اللہ زندگی دے, لیکن اللہ کی مرضی. مطلب بڑا افسوس, بڑا وہ دل میرا دکھا کیونکہ اس بچے سے میں نے پروگرام کیا اور مطلب ایک عجیب سی 2 میسج ہیں. پہلا میسج تو یہ کہ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو تھیلیسیمیا کا اپنا ٹیسٹ نہیں کرا رہے اور شادیاں ہونے والی ہیں, شادیاں کریں گے آگے, وہ فوری طور پر اپنا تھیلیسیمیا مائنر کا ٹیسٹ کرائیں تاکہ ان کی شادی مائنر سے نہ ہو. اور دوسرا میسج یہ کہ جو آ گئے ہیں اب وہ ہماری امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ہمیں ان کو پھولوں کی طرح اپنے دل سے رکھے رکھنا ہے, اس طرح سے تحقیق اور ریسرچ کرنی ہے اور ان کی زندگی کو آسان کرنا ہے. تاکہ مطلب اس موقع پہ آخری بات میں یہی کہوں گا کہ گھر سے مسجد ہے بہت دور, چلو آؤ آج یوں کر لیں, کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا. آخری سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت جس طرح آپ کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے انسٹیٹیوٹ کی آپس میں ایک کوارڈینیشنز ہوتی ہیں, اور جس طرح میں نے کہا کہ بہت ساری NGOs ہیں, بہت سارے ہاسپٹلز ہیں جہاں چیریٹی بیس پر تھیلیسیمیا کا بچوں کا ٹرانسفیوژن آف بلڈ ہو رہا ہے, فی الوقت میڈیکیشن نہیں ہو رہی ہے. تو اس سلسلے میں آپ کا انسٹیٹیوٹ اور دوسرے انسٹیٹیوٹ مل کر کوئی اس طرح کے کوئی پلانز ہیں؟ جی, ہم آلریڈی جو پروفیسرس لیول کے ہمارے لوگ جو ہمارے پاس ٹریننگ لے کے گئے ملتان میں, کوئٹہ میں, اسلام آباد میں, لاہور میں, ان کے ساتھ ہم ایک پروٹوکول بھی ڈیزائن کر رہے ہیں. اور آپ کے چینل کے تھرو ہماری طرف سے یہ آفر بھی ہے تمام ان اداروں کو جو تھیلیسیمیا سینٹر رن کر رہے ہیں کہ اپنے ڈاکٹرز کو بھیجیں ہمارے پاس ٹریننگ کے لیے, وہ ان بچوں کے علاج کے لیے اس مخصوص ٹیسٹ کو کروانے کے لیے بجٹ مختص کریں, کیونکہ پریونشن از بیٹر دین کیور. تو آپ پہلے سے اس طرح کے علاجوں پہ ان بچوں کو اسکرین کریں گے تو ہم ان کو مین اسٹریم بلڈ لگانے سے نکال کے دوا پہ لے کے جا سکتے ہیں. اینڈ اٹس اے گڈ سائن کہ اس وقت وہ تمام مدر جو پریگننٹ ہے, جس طرح آپ نے کہا, اور وہ دیکھیں فتویٰ کی آپ نے بات کی, وہ تو اب علماء کا یہ کلیئر ہے, بہت کلیئر ہے, کلیئر ہے, بالکل کلیئر ہے, دونوں شیعہ سنی دونوں. یہ کوئی ڈبیٹ ہی نہ بن جائے, کوئی ڈبیٹ نہیں ہے. 17 ہفتے سے کے اندر اگر کسی ماں کے ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ فیٹس کے اندر اس میں تھیلیسیمیا میجر ہے تو اس کی ٹرمینیشن آف پریگنینسی کی جا سکتی ہے 17 ہفتے سے پہلے, یعنی 120 دن
ہاں۔ جب پریگنینسی شروع ہوئے 120 دن ہو جائے تو اس کے اندر اندر یہ کام کرنا تو ہے۔ یہاں پر میں ان تمام خواتین کو جس وقت پریگننٹ ہیں اور ان کو پتا ہے کہ وہ تھیلیسیمیا مائنر سے گزر رہی ہیں یا پھر ان کے جو پہلے بچے ہیں ان میں وہ تھیلیسیمک پیشنٹ ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے بالکل یہ آپ کو ایک آگہی کے طور پہ بتاتے چلیں کہ 120 دن ہو گئے اگر آپ کی پریگنینسی کو تو ایک ٹیسٹ ضرور کروا لیجئے۔ اگر فیٹس میں پازیٹیو آتی ہے رپورٹ تو اس کو ابارشن کرنے میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک شمع جلائی ہے، جاتے جاتے کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے ویورز کو کہ اس شمع کی روشنی کو کہاں تک پھیلانا ہے ہمیں؟ مایوسی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ختم ضرورت نہیں ہے۔ اتنے تکلیف دہ حالات ہیں، ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں، جس حالات سے گزر رہے ہیں اس میں بھی کام کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ ہم اخلاقی طور پہ یا سمجھ لیجئے کہ دنیاوی حساب سے پستیوں کی جس گہرائی میں پہنچ چکے ہیں اس کے نیچے جانے کا راستہ نہیں ہے، اب اوپر ہی اوپر آنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم اس امید کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ آگے چلتے چلیں گے تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ جی ویورز، سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے بہت شکریہ کہ آج آپ اس پروگرام کا حصہ بنے، اور پروگرام کی شروع میں کہا تھا کہ جس طرح کے انوائرمنٹ اور جس طرح کا ایک سیناریو میں آج ہم سانس لے رہے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہت نیچے آ گئے ہیں، بہت پستی میں جا رہے ہیں، لیکن اب اس سے آگے کوئی راستہ نہیں ہے، اب ہمیں اپنے بل بوتے پر اوپر آنا ہے، اور اسی وقت ہوگا جیسے ڈاکٹر صاحب نے جس طرح کے خوبصورت میسج دیا ہے، اس میں اب اضافہ کرنے کی، ایک لفظ کے بھی اضافہ کرنے کی بالکل بھی قطعی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جاتے ضرور یہ کہوں گی کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا، اور وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہے، ورنہ تو ہمارے لیے زوال ہی زوال ہے۔ وقت ہوا جاتا ہے ختم، انشاءاللہ اگلے جمعے ٹھیک رات 8 بجے ہوگی آپ سے اسی پروگرام میں ملاقات جس کا نام ہے بلا تکلف۔